अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि वो जहांगीर तरीन समेत दीगर रहनुमाओं से बनी गाला का खर्चा चलाने के लिए 50 लाख रुपए माहाना लेते रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इन इल्जामात की तर्दीद की गई। जहांगीर तरीन ने भी वजाहत की कि उन्होंने कभी इमरान खान को घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन वजीउद्दीन अहमद अपने इल्जामात पर कायम है और आज हुकूमत ने उनके खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्जाम चलाने वाले मीडिया चैनल्स को भी नोटिस देने का ऐलान किया और कहा कि यहाँ आम आदमी की इज्जत तो क्या, वजीर आजम की इज्जत भी महफूज नहीं है। यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वजीर आजम की इज्जत भी महफूज नहीं है। वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इदारों को, वज़ीर आज़म जो है वो एक इदारा है, उसकी इज्जत को बहाल रखना, उसकी इज्जत की हिफाजत रखना कानूनी एतबार से बहुत अहम। हम उन टेलीविजन को भी नोटिस दे रहे हैं जिन्होंने बगैर तहकीक के ये इल्जाम को अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कैंपेन का हिस्सा बनाया। इसके जवाब में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद ने आज ही कहा कि जो कुछ भी मैंने इमरान खान के हवाले से कहा वो सच है। अगर कोई साहब मुझ पर हत्या की इज्जत का मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं तो जरूर कराएं। जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने कहा कि चीनी स्कैंडल का फायदा जहांगीर तरीन को हुआ, वो अगर इस इल्जाम की तरदीद ना करते तो और क्या करते। लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है। कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। जहांगीर तरीन साहब के बारे में बात आई कि उन्होंने मेरी बात की तरदीद की है। अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ। इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते। कौन से आपके बुरे मरासिम हैं? वो जो चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था, उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया, तो आपके ताल्लुकात कौन से कशीदा हुए? जस्टिस वजीउद्दीन अपने इल्जामात पर कायम है, मगर जस्टिस वजीउद्दीन वो पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन पर इस किस्म के इल्जामात लगाए हैं, तहरीक इंसाफ पर इल्जामात लगाए हैं, इमरान खान पर इल्जामात लगाए हैं। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, हुकूमत की हिकमत अमली पर उनसे बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, उसूली तौर पर तो आपकी बात ज़ाहिर है बिल्कुल दुरुस्त है, किसी पर भी गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब आप कहते हैं कि वजीर आजम के खिलाफ खास तौर पर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके ऑफिस का वकार मजरू होता है, उसके लिए फिर आप कहते हैं जी जस्टिस वजी को भी नोटिस जाएगा, साथ में मीडिया को भी नोटिस जाएंगे, आप अदालतों से भी कहते हैं कि वो भी इस मामले का नोटिस लें। सिर्फ वजीर आजम के लिए क्यों? जमहूरियत है, उसमें तो हर एक की इज्जत बराबर है, किसी पर भी गलत इल्जाम नहीं लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर पूरी सुनी है। मैंने तो शुरू ही यहाँ से किया था कि आर्टिकल 9 जो है पाकिस्तान के आइन का, वो पाकिस्तान के लोगों को लाइफ और डिग्निटी का हक देता है और हमारे आइन में जो डिग्निटी है, इज्जत नफ्स है, उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि वो राइट ऑफ लाइफ के साथ रखी गई है। वजीर आजम की मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि जहां पर मुल्क के वजीर आजम की भी जो इज्जत है उसका भी एहतराम नहीं है, तो फिर आम आदमी क्या सोचता होगा कि उसके जो मामलात हैं उसको कैसे महफूज रखा जा सकेगा। तो जब वज़ीर आज़म के जो राइट्स हैं, एक तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर है, लेकिन इसके साथ जाहिर है वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उसकी हैसियत से ये है कि इस तरह के जो एक कैंपेन्स बनाई जाती हैं जाली इल्जामात के ऊपर, वो एक इंतहाई बेहुदा और मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट हरकत है जो नहीं होनी चाहिए। फारूक साहब, फिर वजीर आजम उस वक्त जब इमरान खान हो या फिर वजीर आजम अगर यूसुफ गिलानी हो तब भी, अगर नवाज शरीफ हो तब भी, शाहिद खान अब्बासी साहब हो तब भी, क्योंकि ज़ाहिर जब उनकी हुकूमत थी उन वज़राए आजम पर आपकी जमात की तरफ से बहुत ज्यादा इल्जामात लगाए गए जो बाद में उनमें से एक इल्जाम साबित भी नहीं हुआ। पेंडिंग है जो यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर हो या नवाज शरीफ साहब के ऊपर हो, खान अब्बासी साहब के ऊपर हो, इल्जामात तो थे ही नहीं, वो तो सारे मुकदमात थे और वो मुकदमात जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं और वो चल रहे हैं और यही वो मुहिम है जो भी आप कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत कर रहे हैं कि ये बड़ी एक इंतहाई
غلط بات ہے کہ اس طرح کے الزامات کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ ایک مہم بنائیں اور چلائیں، تو ظاہر ہے ایک نامناسب طریقہ۔ سب مہم تو الزام سب سے زیادہ ہے ہی غلط الزامات لگانے کا تحریک انصاف پر، اور تحریک انصاف کے الزامات تو جب چینلز نے دہرائے تو لنڈن میں ان چینلز کی بیم بند ہوئی ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے الزامات صرف دہرانے پر کروڑوں روپے کے جرمانے پے کیے ہیں، حتیٰ کہ عزت کے دعوے ہوئے، انہیں معافی مانگنی پڑی ہیں۔ سب سے زیادہ الزام تحریک انصاف پر ہے۔ آپ نے نجم سیٹھی صاحب کا ذکر کیا کہ ان کے اوپر کیس کیا عمران خان صاحب نے، ایک نجم سیٹھی صاحب نے بھی کیا ہے 35 پنکچر کا، جس پہ عمران خان صاحب نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا، اس کو بیانی کے طور پر دہرایا، پورے میڈیا نے چلایا کے طور کے اوپر تو اس وقت چلایا تھا، اور وہ جو الیکشن میں اوور آل دھاندلی ہے اس کے اوپر تو وہ تو ثابت ہو گیا۔ وہ تو جو بعد میں کمیشن نے، الیکشن کمیشن نے جو چاروں حلقے تھے وہ کھولے، اور چاروں میں ایکچولی تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ فیصلے آئے۔ تو اس لیے جب آپ اس طرح کے الزامات کو مکس کرتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میٹیگیٹ کر رہے ہیں جو وزیر اعظم کے خلاف کیمپین ہے اس کو، اور جو دوسرا جو پولیٹیکل کیمپین ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ایک ملائن کر رہے ہیں۔ ویسے میں تو غلط الزام کی بات کر رہا ہوں، کیمپین آپ نے تو کہا غلط الزام نہیں لگنا چاہیے، تو 35 پنکچر کہاں ثابت ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم نے تو کہا وہ ایسی ایک سیاسی بیان تھا، ڈاکٹر شاہد مسعود نے معافی مانگ لی ہے نجم سیٹھی صاحب سے، کہاں ثابت ہوا؟ سیٹھی صاحب عدالت میں صحیح نہیں شہزیب تو بات ذرا مکمل کر لیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں پہلی تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ یو کے میں پاکستانی چینلز جو ہیں ان کو سزا ہوئی۔ سوال یہ ہے پاکستان میں کیوں سزا نہیں ہوئی؟ جب ہم قانون بناتے ہیں تو پھر آپ کا ادارہ اور جنگ گروپ جو ہے وہ بڑے بڑے اشتہار دیتا ہے، اور جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اس سے میڈیا کی آزادی کرٹیل ہو گئی ہے۔ جب وہی قانون جو کہ لنڈن میں اویلیبل ہے سٹیزنز کو، وہ پاکستان کے سٹیزنز کو اویلیبل کیوں نہ ہو؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون تو موجود ہے، اور آپ جو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جنگ گروپ کو، یہ سارے کے سارے میڈیا نے کہا تھا، اور اسی وجہ سے کہا تھا کہ آپ سینسرشپ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اور پر تنقید ہو تو ہو جائے، ہمارے اوپر ہو تو تحریک انصاف پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے نیب کے اوپر اگر نیب کے کیس کے حق میں بات کریں، اور جس نے نیب نے جن کے خلاف کیس بنایا تو ٹھیک ہے، مگر جب بھی ہم نے نیب کے کیسز پر سوال اٹھایا ہے، تنقید کی، تو ہمیں اتنے سارے نوٹسز آ گئے، سیڈیشن کا نوٹس آ گیا چیئرمین نیب پر سوال اٹھانے کی وجہ سے، تو ون سائیڈڈ ہو تو تحریک انصاف کو قبول، اسی لیے اعتراض ہوا کہ آپ سینسرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس طرح کے الزامات جو وزیر الدین احمد نے لگائے اور اس کے اوپر آپ نے باقاعدہ کیمپینز بنائی وہ بھی چل جاتے ہیں، اور فرینکلی یہاں پہ کوئی لا نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ کہہ سکیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، کیونکہ ڈیفیمیشن لاز جو ہیں وہ نان ایگزسٹنٹ ہیں۔ اور آج بھی میں نے جیسا چیف جسٹس پاکستان سے اپیل کی کہ آپ مہربانی کریں اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کوئی ایک میکنزم کریٹ کریں جس میں اس طرح کے الزامات جو ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے جو پولیٹیکل جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ الزامات کے ساتھ جوڑ کے جو ایک جو میڈیا کی یہی کیمپینز ہیں جس کو آپ کہیں کسی جگہ کو میٹیگیٹ کر رہے ہیں، کسی جگہ کو بڑا کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ عمومی حالات میں اگر آپ یہ پروگرام کی ویسٹ میں کر رہے ہوں یا لنڈن امریکہ میں کر رہے ہوں تو یہ صحافت کے اصولوں کے خلاف سمجھا جائے گا اور آپ کو بھاری جرمانے ادا کرنے لگے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کے الزام تھے، جب ایک چینل نے دہرائے تو اسے وہاں جرمانہ پڑا ہے لنڈن میں، جیو کو نہیں پڑا ہے، مگر اس کے باوجود میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن کے خلاف، آپ نے الزام لگا دیے چیف الیکشن کمشنر پر، الیکشن کمیشن پر، اس کے بعد میڈیا نے صبح شام اس کی بھی ہیڈ لائن چلائی، تو میڈیا کیا آپ کے ساتھ کیمپین کا حصہ تھا؟ آپ نے بعد میں الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی، تو کیا الیکشن کمیشن کو اب ہمیں نوٹس بھیجنا چاہیے، میڈیا کو نوٹس بھیجنا چاہیے کہ آپ نے فواد چودھری کے الزامات کیوں چلائے، وہ تو جھوٹ تھے، انہوں نے معافی مانگ لی؟ میں تو آپ کو دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں، یہی وہ کیمپین ہے جس میں آپ کچھ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں ان کو بڑا کر رہے ہیں، اور جو حقیقی الزامات ہیں جو کہ ڈگنیٹی آف ہیومن جو ڈگنیٹی کو پریزرو کرتے ہیں ان کو آپ میٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور یہی وہ کیمپینز ہیں جو کہ اصل میں قابل مذمت ہیں اور ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ سب جھوٹ اور غلط میں کیمپین کا فرق کیسے آ گیا؟ جب آپ چیف الیکشن کمشنر کو اپوزیشن کا ماؤتھ پیس کہتے ہیں تو ان کے جو آئین میں ان کے رائٹ سے وہ نہیں متاثر ہوتے ہیں، ان کی ڈگنیٹی نہیں متاثر ہوتی ہے؟ آپ بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں، مگر میڈیا نے تو چلایا، اب میڈیا کو نوٹس بھرے؟ بالکل بھی نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ فار ایگزامپل اگر جو ہے جس طریقے سے آج وزیر الدین احمد صاحب کے بیانات کو لے کے آپ نے جو باتیں کی ہیں یا جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے وہ بالکل مختلف ہے ان الزامات سے۔ اس طریقے سے آپ نے جو 35 پنکچر کی بات کی، وہ تمام مقدمات جو ہیں وہ ٹرائبونلز میں گئے، 4 حلقے کھولنے کی جو بات آ رہی تھی وہ چاروں حلقے کھلے، اور ان چاروں حلقوں میں پی ایم ایل این کو شکست ہوئی اور پی ٹی آئی ان الیکشن 35 پنکچر کا الزام غلط ہے، 4 حلقوں کا معاملہ الگ ہے۔
جس کا وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں کہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں, آپ اس پہ کامنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہے. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے, قطعی طور پر آپ کو انٹرپٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. پروگرام کر لیا کریں نا. دیکھیں اگر آپ نے اس طرح مسلسل بات کرنی ہے پھر آپ شیشے کے سامنے بیٹھ کے پروگرام کر لیں. مگر اگر آپ نے کامنٹ کرنا ہے تو تصحیح تو آپ ہی کروں گا نا میں. ون سائڈ ورنہ آپ تقریر کر لیں, سوالات کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں تقریر مجھے مت کرنے کا تو آپ موقع ہی نہیں دے رہے, آپ خود ہی اتنی لمبی تقریر وہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, میں انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہ رہا, اور میں احترام سے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں, بٹ انفارچونیٹلی آپ مجھے موقع نہیں دے رہے ہیں نا. آپ لمبی بات کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو جو بات جواب پسند نہیں آتا آپ اس میں لیکن آپ پھر تقریر کر رہے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جواب پسند آنے کا مسئلہ نہیں ہے, تصحیح کا مسئلہ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جو نوعیت ہوتی ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کانٹیکسٹ ہوتا ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کوئی بھی بات آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھا کے کریں گے وہ مزہ خیز لگے گی, جیسے ابھی آپ کے سوال لگ رہے ہیں. صاحب آپ کو مزے کا خیز لگ رہے ہیں, مگر کیونکہ ریالٹی پر مبنی ہے تو آپ اس کو مذاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو مذاق کرنا ہے تو 11 بجے خبرناک آتا ہے, اس میں چلے جائیں. یہ سنجیدہ شو ہے, سنجیدگی سے جواب دے دیں. اس لیے میں آپ سے پھر سوال کر رہا ہوں کہ یہ الزامات بار بار دہرائے گئے ہیں, اور جسٹس وجی الدین کی صداقت پر تو عمران خان صاحب نے گواہیاں دی ہوئی ہیں, اس لیے ان کو صدارت کا امیدوار بنایا تھا 2013 میں تحریک انصاف کی طرف سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت سنجیدہ ہے, شاید باقیوں کا خیال نہ ہو, لیکن آپ کو بلا لیا اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ پروگرام سنجیدہ نہیں ہے. یقین کیجئے سنجیدہ ہے. اب آپ کو انفارمیشن منسٹر بنا دیا تو آپ کو بلا لیا, مگر ہے سنجیدہ ہے. آپ کو بلا لیا تو آپ کو لگ رہا ہے نہیں. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ پروگرام سنجیدہ رہے, لیکن آپ خود ہی اس کو ایک لطیفہ بنانا چاہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی الزامات ہوں یا جو بھی کانٹیکسٹ ہو, وہ ایک کانٹیکسٹ میں گفتگو ہوتی ہے, کانٹیکسٹ میں بات چیت ہوتی ہے. اور جب اس کانٹیکسٹ میں بات چیت ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے جو بھی عدالتوں میں جائیں گے مقدمات, ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ عدالتوں میں ہمارے خلاف مقدمات کا فیصلہ نہ ہو اور ہم جو کرتے ہیں ان کا فیصلہ ہو. ہم نے تو الیکشن کمیشن میں بھی یہی بات کہی ہے کہ جو فار ایگزامپل فنڈنگ کا کیس ہے تو ساری جماعتوں کا آپ فیصلہ کریں اور لوگوں کے سامنے کمپیریزن رکھیں. اس معاملے میں بھی ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو مقدمے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی گفتگو آپ نے سنی.